बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई, आपका हसब व नसब क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी किसने दी, आप अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ और कब मबूस हुए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी कब और किससे हुई, ज़बीउल्लाह का लक़ब हज़रत इस्माईल के लिए है या हज़रत इसहाक़ के लिए, मुहक्किकीन की आरा क्या है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात और मज़ार अक़दस के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं। आज हम तज़किरा करेंगे अब्दुल्लाह इसराईल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का और जानेंगे कि आपका लक़ब इसराईल क्यों पड़ा और इसका माना व मफ़हूम क्या है, आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक खुशखबरी कब और किस किस को दी गई, आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने आपको क्या दुआ दी थी और क्या नसीहत फरमाई थी, आपकी शादी का दिलचस्प वाक़या क्या है और आपकी औलाद कितनी थी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में कितना अरसा गिरिया करते रहे, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कौन कौन सी चीज़ हराम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या रद्द अमल आया, आप अलैहिस्सलाम के विसाल के मुताल्लिक़ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल की बाहमी गुफ्तगू क्या हुई, आपका विसाल कब हुआ और मज़ार अक़दस कहाँ है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर के वालिद किरामी हैं। यूँ अंबियाए किराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये ख़ुसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं तो ख़ुद भी इसी मनसब पर फायज़ हुए और बेटे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फ़रमाई। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराईल है, जिसकी वजह से आपकी औलाद बनी इसराईल कहलाती है। इसराईल दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा अब्द को कहते हैं और ईल के माना अल्लाह के हैं। यूँ इसराईल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। तौरात में एक दिलचस्प कहानी यूँ बयान हुई है कि उनके नाम इसराईल के हवाले से लिखा है कि फ़रिश्ता इलाही ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से कुश्ती लड़ने के बाद उनसे कहा, सुबह होने वाली है, मुझे जाना होगा। याक़ूब ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगा मगर ये कि तुम मेरे लिए दुआ करो। फ़रिश्ते ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, याक़ूब। उसने कहा, चूँकि इंसान में और फ़रिश्ते में कशमकश रही और तुम जीत गए, इसलिए अब से तुम्हारा नाम याक़ूब नहीं बल्कि इसराईल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये फ़जीलत भी अता फ़रमाई कि बनी इसराईल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप ही की नस्ल से हैं। कुरान मजीद की 10 सूरतों में 16 मरतबा याक़ूब, जबकि सूरह आले इमरान और सूरह मरियम में 2 बार इसराईल नाम ज़िक्र हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी विलादत की खुशखबरी आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दादी हज़रत सारा को आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ ही दे दी थी। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याक़ूब की खुशखबरी दी। एक और जगह रब ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ जैसा बेटा और याक़ूब जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। आप अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक के हवाले से इब्न क़ुतैबा लिखते हैं कि आप नहीफ़ुल जुस्सा आदमी थे, जिस्म पर बाल बहुत कम थे और नहायत बावक़ार शख्स थे। तौरात में उनकी यही सिफ़ात तहरीर हैं। आप अपने भाई ईसू या ईस के साथ तव्वाम यानी जुड़वा पैदा हुए थे। अहदनामा क़दीम और मुस्लिम मुअर्रिख़ीन ने दोनों भाइयों के बचपन के बारे में दिलचस्प रिवायात नक़ल की हैं। यहूदियत में पहलोठा यानी सबसे पहला पैदा होने वाला लड़का ही अपने बाप की विरासत का ज़्यादा हक़दार होता था। उसको ही बाप के बाद सरदारी या अगर बाप नबी है तो नबूवत मिलती थी।
عہد نامہ قدیم کی روایت کے مطابق ایک بار عیسو نے بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کھانے کے لیے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق چھوٹے بھائی کو بیچ دیا تھا، اس لیے اب وہی باپ کا جانشین ہو سکتا تھا۔ خود اسحاق نبی بھی عیسو کو چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی ربقہ چھوٹے بیٹے یعقوب کو اس مقام پر دیکھنا چاہتی تھی۔ مسیحی روایات کے مطابق جب نبی اسحاق بوڑھے اور نابینا ہو گئے تو انہوں نے عیسو کو کہا کہ جا کر شکار کر لا اور مجھے کھلا تاکہ میں تجھے دعا دوں۔ ربقہ سمجھ گئیں کہ یہ اب عیسو کو جانشین بنانے لگے ہیں۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بکری ذبح کر کے باپ کو کھلا دو، اور بکری کی کھال یعقوب علیہ السلام کے جسم پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بال تھے۔ عیسو سے پہلے ہی یعقوب کھانا لے کر باپ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نابینا تھے، اس لیے چھو کر دیکھا تو جسم پر بال محسوس ہوئے۔ کھانا کھا کر رواج کے مطابق جانشینی کی دعا دی۔ اس کے بعد عیسو آیا، اور تب اسحاق اور عیسو کو پتہ چلا کہ یعقوب جانشین بن چکا ہے۔ اس پر عیسو نے باپ کے بعد یعقوب کو مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ بائبل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یوں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد گرامی کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملا کرتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ رب العزت تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں آیا ہی نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب لائے ہوں گے، تو آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پے ہو گئے۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کنعان والوں میں سے کسی عورت سے شادی نہ کرنا، بلکہ اپنے ماموں لابان بن ناصر بن آزر کی بیٹیوں میں سے کسی ایک لڑکی کو بیاہ لینا۔ لابان کا گھر مقام فدان میں تھا۔ یعقوب علیہ السلام اسی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس سے فرشتے
اوپر اور نیچے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، میں تیرا اور تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، میں نے تجھ کو اور تیرے بعد تیری اولاد کو ارض مقدس کا وارث بنایا، تجھ میں اور تیری نسل میں برکت دی، تمہارے گھرانے میں کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی، میں تمہارے ساتھ اور تمہارا محافظ رہوں گا یہاں تک کہ تمہیں اسی مقام پر پھر لاؤں گا، تم اس جگہ ایسا گھر بنانا جس میں میری عبادت کرو اور تمہاری ذریت بھی اسی گھر میں عبادت کرے گی، وہ گھر بیت المقدس ہے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل، جو زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس کے والد نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، اس کی آنکھیں چندھی تھیں۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں، اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھے، پھر تورات میں اس سے منع کر دیا گیا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا سے آپ کے 6 فرزند روبیل، شمون، لاوی، یہوذا یا یہودا، زبولون اور یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، حاز اور عاشر دوسری 2 بیویوں زلفہ اور بلہا سے پیدا ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، ان سے 2 فرزند حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کو قرآن مجید میں اسبات کہا گیا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 11 عراق میں پیدا ہوئے اور ایک بیٹے بنیامین کی پیدائش کنعان فلسطین میں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ رب العزت کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے گھر جانے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے وہ بچے دے دینا جو پتلے ہوں، جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے
حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لابان اور ان کی قوم کے افراد بھی آ پہنچے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام سے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حیران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کیجیے۔ اس پیغام سے انہیں حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی اس لیے جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ ناظرین کرام، بیت المقدس یروشلم یا القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح کی پیدائش کا مقام بھی ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا، اور مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصغرا واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصغرا واقع ہے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف
ہجرت کی تھی۔ سن 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق یہاں مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ باب العراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا، کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تو اس وقت تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، یہاں تک کہ حکم الہی کے مطابق کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپین صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر رہے۔ اسی دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تفسیر مدارک التنزیل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک
गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हिरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था वो निकाल कर उन्हें पहना दिया। कहा जाता है कि इससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये कुर्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैरहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मार कर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा और फिर दरियाफ्त किया कि यूसुफ़ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूर नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है। आप उन लोगों के मक्र और झूठ को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ़ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक ज़रा सी खराश भी नहीं, निशान भी नहीं है। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मक्र फ़रेब है। फिर आपने दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आँखों की बीनाई जाती रही। आखिर 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास फिर मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि यहूदियों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, ए अबुल क़ासिम, हम आपसे चंद ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं जिन्हें नबी के सिवा कोई नहीं जानता, आप उनका जवाब दीजिए। उन्होंने चंद सवालात किए। उनमें से एक ये था कि तौरात नाजिल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन सा खाना अपनी ज़ात पर हराम फरमाया था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें उस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई। क्या तुम जानते हो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए थे, फिर उनकी बीमारी तवील हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नज़र मानी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस बीमारी से शिफा दे दे तो वो अपना पसंदीदा मशरूब और पसंदीदा खाना अपने ऊपर हराम कर लेंगे, और उनका पसंदीदा खाना ऊँटों का गोश्त और पसंदीदा मशरूब ऊँटनियों का दूध था। यहूदियों ने अर्ज़ की, जी हाँ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से दोस्ती थी। एक दिन आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम मुलाकात के लिए आए हो या रूह कब्ज़ करने? अर्ज़ की, सिर्फ मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ हूँ। फरमाया, मुझे एक बात कहनी है। अर्ज़ की, इरशाद फरमाइए, क्या बात कहनी है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी मौत करीब आ जाए और तुम रूह कब्ज़ करने के लिए आने वाले हो तो मुझे पहले से आगाह कर देना। मलकुल मौत ने अर्ज़ की, ठीक है, मैं अपनी आमद से पहले आपके पास 2-3 कासिद भेज दूँगा। फिर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया और मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपने आने से पहले कासिद भेजने का वादा किया था लेकिन वो तो नहीं आए। अर्ज़ की, मैंने कासिद भेजे थे, पहले आपके स्याह बाल सफ़ेद हुए, ये पहला कासिद था। फिर बदन की चुस्ती तवानाई ख़त्म हुई, ये दूसरा कासिद था। बाद में आपका बदन झुक गया, ये तीसरा कासिद था।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ امام خازن کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسم اطہر شام میں لایا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں کی عمر 145 سال تھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے متعلق بشارت کیا تھی، ماموزاد بہنوں کے ساتھ شادی کے متعلق تفصیلی احوال کیا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا آپ پر کیا اثر ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے صحت یابی کے لیے کیا نظر مانی، موت کے کون کون سے قاصد آپ کے پاس آئے، آپ کا وصال کب ہوا اور مزار اقدس کہاں ہے۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔